वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज साल 2020 का आखिरी दिन है और हमने सोचा कि इस आखिरी दिन के शो का आगाज़ करें तो उस इशू के साथ करें जिसकी वजह से इस साल को हमेशा के लिए याद रखा जाएगा, कोविड-19। कोरोना वायरस की वजह से इस पूरे साल के अंदर पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर 8 मिलियन अफराद जो थे वो मुतासिर हुए। साल की अख्ताम पर भी जो बड़ी ख़बर सारी दुनिया से आई वो यही थी कि दूसरी लहर के अंदर कितने नंबर्स किस मुल्क के अंदर रहे, मगर जो एक उम्मीद की किरण भी साथ साथ आई वो ये थी कोरोना वैक्सीन के हवाले से। बहुत सारे ममालिक के अंदर, ख़ास तौर पे वेस्ट के अंदर जो कोरोना वैक्सीन है वो अब तक लॉन्च कर दी गई है। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, यूएई, इन सब के अंदर दिसंबर के महीने के अंदर वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। इसी तनाजुर के अंदर पाकिस्तान की हुकूमत का भी एक अहम फ़ैसला सामने आया है। काबीना की जो एक खसूसी कमेटी थी उसने ये फ़ैसला किया है कि जो चीनी दवासाज कंपनी है साइनोफार्म, और उससे 11 लाख के करीब जो कोरोना वैक्सीन उन्होंने बनाई है उसकी डोजेज़ जो हैं वो ख़रीदी जाएंगी पाकिस्तान के अंदर। मगर ये जो डोजेज़ हैं इनकी फ़राहमी मशरूत है पाकिस्तान ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की मंजूरी से, और पहले मरहले के अंदर कहा यह जा रहा है कि 5 लाख से ज़ायद जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं उनको ये डोजेज़ दी जाएंगी। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर अगर कोई और बैनुल अक़वामी तौर पे जो मंजूर शुदा वैक्सीन हैं उनमें से कोई इम्पोर्ट करना चाहता है तो उसको इजाज़त है। मगर जो इसमें दिलचस्प पहलू है वो ये है कि चाइनीज़ वैक्सीन की जो प्री बुकिंग का फ़ैसला है ये इब्तदाई और गैर मुकम्मल जो नताइज हैं उनकी बुनियाद पर किया गया है। चीन के अंदर भी जो इसका इस्तेमाल है इस वैक्सीन का वो मशरूत तौर पे उसकी मंजूरी दी गई है। कोरोना के ख़िलाफ़ तकरीबन 80% इसकी इफ़ेक्टिवनेस है इस वैक्सीन की, कहा जा रहा है कंपनी की तरफ से। मगर जो चीनी हुकाम हैं उन्होंने कंपनी को पाबंद किया है कि वो हतमी नताइज और इसके दौरान जो होने वाली तहक़ीक़ है उसके हवाले से हुकूमत को आगाह करें। पाकिस्तान के अंदर भी 2 चाइनीज़ वैक्सीन्स के जो हतमी ट्रायल्स हैं वो इस वक्त जारी हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे मौजूद हैं डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं बराए सेहत, और डॉक्टर अब्दुल बारी ख़ान साहब, ये CEO हैं इंडस हॉस्पिटल कराची में। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। डॉक्टर नौशीन, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। कुछ आप हमें बताएंगी कि हुकूमत ने ये फ़ैसला क्यों किया कि अभी एक ऐसी वैक्सीन जिसके ना उसको अप्रूवल मिली है चीन के अंदर भी मुकम्मल तौर पे, ना उसके सारे रिजल्ट्स हमारे सामने हैं, तो उसको प्री बुक करने का फ़ैसला क्यों किया है हुकूमत ने? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये वैक्सीन प्रोक्योर करने का मरहला जो है वो आज से कई महीने पहले जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने शुरू किया था, और इसके ऊपर बहुत इन डेप्थ रिसर्च भी हुई है, मेहनत भी हुई है और काम भी हुआ है। और एक टेक्निकल एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई गई थी जिसने तकरीबन 170 वैक्सीन्स जो कि इनिशियल स्टेज में जिन पे जब ट्रायल्स शुरू हुए थे उनको फॉलो करना शुरू किया था। और थ्रू आउट वो जो एक हमारा ये असेस टू कोविड टूल्स का एक प्लेटफॉर्म था जिस पे डिस्कशंस चलते थे बहुत हाई लेवल के, उनके ऊपर डिस्कशंस में ये कमेटी शामिल रही है। और बड़ा डिटेल्ड जो है इन वैक्सीन्स को फॉलो करते करते इवेंचुअली 6 वैक्सीन्स जो हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया गया था। और इसके अंदर तमाम क्राइटेरियाज जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि जिसके अंदर वैक्सीन की सेफ्टी को, उसकी एफिकेसी को, उसकी अफोर्डेबिलिटी को, उसकी अवेलेबिलिटी के वो कितनी जल्दी हम उसको अवेल कर सकते हैं, फिर वो जो कोल्ड चेन जो कि हमें मेंटेन करनी पड़ेगी उसको वहां से यहाँ लाने में और अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए जो स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज होती है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी, ये मतलब बहुत सारे फैक्टर्स थे जो हमने अपने मुल्क के हिसाब से देखने थे। और ये बात डॉक्टर फैसल बड़ी क्लैरिटी के साथ वाजे कर चुके हुए हैं कि हम लोग वैक्सीन की क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो इतना ज्यादा होमवर्क जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने और वो जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स की कमेटी है उसने किया हुआ था, और बड़ी क्लोज मॉनिटरिंग हुई है इन तमाम वैक्सीन की। तो ऐसे में अगर इस वैक्सीन को सिलेक्ट किया गया है तो डेफिनेटली वो इन तमाम क्राइटेरियाज को मीट करती है। और दूसरी बात ये कि इन की जो हतमी नताइज और रिपोर्ट्स होती हैं वो इस कमेटी के साथ शेयर की गई हैं
مگر کانفیڈینشیلٹی ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کمپنی کے اور کنٹریز کے درمیان، جس کی وجہ سے ساری باتیں انیشیلی ڈسکلوز نہیں کی جا سکتی. اس لیے آپ کو شاید یہ تھوڑی سی غلط فہمی ہے کہ پتہ نہیں یہ شاید اس میں کوئی کمی ہے یا کوئی اس کے اپروول کی کمی ہے یا اس کی ایفیکیسی میں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. پوری تسلی کے بعد اور ایکسپرٹس کی کمیٹی کی رائے کے بعد یہ کل کیبنٹ کمیٹی نے یہ ڈیسیجن دیا ہے، اور آئی ایم شیور کہ جیسے جیسے اس کی ڈیٹیلز آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی، جب اپنے کانٹریکٹ کے مطابق ہم وہ ڈیٹیلز ڈسکلوز کر سکیں گے تو سب مطمئن ہو جائیں گے. گورنمنٹ کسی قسم کا رسک جو ہے وہ اپنی پاپولیشن پہ نہیں لے گی، اور بالکل صحیح. جی آپ کمپرومائز نہیں کریں گے کوالٹی پہ اور ہیلتھ پہ. ڈاکٹر باری، آپ سر کس طرح دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو؟ جیسے ڈاکٹر نوشین کہہ رہی ہیں کہ آہستہ آہستہ جب انفارمیشن ساری سامنے آئے گی تو سب کی تسلی ہو جائے گی. یو تھنک کہ ایسا ہی کیس ہے؟ جی بالکل، اس کے اوپر ہم لوگ بھی فالو کر رہے تھے، اور ہم ایکسپرٹس کی کمیٹی میں بھی ڈسکشن رہا تھا، اور یو ای نے تو کافی پہلے اس کو شروع کر دیا تھا اس کے اوپر. اور یہ جو بھی ویکسینز ہیں نا وہ سب کی وہ مشروط، چاہے وہ فائزر کی بھی ہے مشروط ہے، وہ ان کی بھی ایمرجنسی یوزیج کے لیے، کیونکہ اس کے لانگ ٹرم تو کسی ویکسین کے ریزلٹس نہیں آئے ہیں. تو اس لیے جیسے نوشین نے کہا کانفیڈینشیلٹی کی وجہ سے ہم، ویسے تو WHO یہ کہتے 50% سے زیادہ ایفیکیسی جس کی بھی ہو تو اس ویکسینز کو اجازت ملتی ہے، اور یہ مشروط ہوگی ڈراپ کی اس کے ساتھ جو اپروول کے ساتھ. تو جب وہ کریں گے تو پھر یہ اس کے اوپر کریں گے. اور میرے خیال میں جو زیادہ مجھے امید ہے وہ جو کینسائنو بایو کی جو ہے، کیونکہ وہ میجورٹی ہمارے کراچی پاکستان کے اندر اس کی ریسرچ ہوگی. اس کی 4 کوہورٹ تھے، 3 کوہورٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، چوتھا بھی اس ہفتے کے اندر انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو وی ہیو مور چانسز کہ وہ بھی انشاءاللہ مارچ تک آ جائے گی. تو وہ کیونکہ ایک جگہ سے آپ کو نہیں مل سکے گی، تو آپ کو ملٹیپل جگہ کو ٹیپ کرنا پڑے گا. جی ڈاکٹر نوشین، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک ڈیڈ لائن کا ذکر کیا ہے، تو آپ کے خیال میں یہ جو آبویسلی آپ نے ابھی حکومت نے فیصلہ کیا ہے، اب آپ جو کمپنی ہے اس کو بھی کانٹیکٹ کریں گے، پھر ان سے پروبیبلی تفصیل مانگے گے، پھر ڈریپ سے اپروول ملے گی، پھر وہ پروکیور کی جائے گی، تو اندازاً واٹ سارٹ آف اے ٹائم لائن آر یو لوکنگ ایٹ؟ حکومت کیا دیکھ رہی ہے کہ اندازاً کب تک ویکسین جو ہے اس کی پہلی ڈوزز وغیرہ پاکستان پہنچ جائیں گی؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ 2021 کا اینڈ آف فرسٹ کوارٹر جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ جو ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان کو یہ لگنی شروع ہو جائے گی. اسی کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ انہی لائنز پہ کام ہو رہا ہے. مارچ اپریل کی یعنی کہ آپ بات کر رہی ہیں؟ جی بالکل، اینڈ آف فرسٹ کوارٹر یہی مارچ بنتا ہے. جی وہ تھوڑا بہت چونکہ فارمیلٹیز اتنی ہوتی ہیں، کوئی تھوڑا بہت کچھ دن اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، مگر راؤنڈ اباؤٹ یہی ہوگا مارچ اپریل تک. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر باری، اسی حوالے سے سر آپ نے بھی ابھی ذکر کیا جو یہاں ٹرائلز ہو رہے ہیں چائنیز ویکسینز کے، غالباً آپ ان کو فالو کر رہے ہوں گے سر کلوزلی، تو ادھر سے جو ریزلٹس ابھی تک جتنے بھی سامنے آئے ہیں، کیا وہ آپ ان کی بیسس پہ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چائنیز ویکسینز یا جو ویسٹرن ویکسینز ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ WHO تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 50% بھی جو کام کرتی ہے وہ کافی ہے، کہ یہ صحیح رہیں گی یا ہماری مطلب کہ پاپولیشن کے لیے یا اس طرح افیکٹو رہیں گی؟ جی بالکل، کیونکہ ایک تو یہ ہے نا جو کینسر ابھی تک تو انیشل سائیڈ ایفیکٹس جو ہے نا وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں، کوئی ایڈورس ریئیکشنز نہیں ہوئے تو وہ والا. لیکن یہ جو ان بلائنڈ جو ہونا ہے وہ جنوری کے مڈ میں یا جنوری کے اینڈ میں ان بلائنڈ کریں گے، کیونکہ پورا ڈیٹا جو 7 ممالک میں یہ کینسینو بایو کا ہوا ہے وہ آئے گا. تو اس کے ساتھ تو امید تو کی جا رہی ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ اچھی ہوگی. دوسری جو ایک اور ہماری جو اچھی خبر یہ ہے کہ جو یہ ہے پرائس بھی کم ہوگی. تو فرسٹ کوارٹر میں ہمارے پاس آپشن زیادہ ہوں گے. سائنو فارم کے علاوہ بھی آپ کے پاس جو ہے نا کینسینو بایو کا بھی ہوگا اور آکسفرڈ والا بھی آ جائے گا، جو کہ ہمارے ریجن کے لیے ہماری جو کولڈ چین کو مینٹین کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس فریزنگ والے جو ہے نا جو کہ فائزر اور ماڈرنا والے جو ہیں ان کو تو آپ کو -80 -20 والے وہ ہمارے لیے وائبل نہیں لگتے. مجھے پرائیویٹلی لوگ منگائیں گے
اور یہ ایک بہت اچھا فیصلہ جو انہوں نے کیا ہے کہ جی پرائیویٹلی آپ اس کو منگوا سکتے ہیں، کیونکہ جو افورڈ کر سکتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ چاہے گا کہ دنیا میں ہو سکتا ہے تو ان کو کیوں نہ ملے، تو وہ بھی ایک آپشن ہونا چاہیے لوگوں کے پاس، اور یہ ایک اچھا فیصلہ ہے میرے خیال میں۔ جی ناظرین، اسی بات پہ ہم نے چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے دو مہمانوں کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر نوشین سے اور ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب سے، اور ہم بات کر رہے ہیں کووڈ ویکسین کے حوالے سے اور حکومت جو اس فیصلے کیے ہیں۔ ڈاکٹر نوشین، ابھی ڈاکٹر باری نے بریک پہ جانے سے پہلے آکسفورڈ کی ویکسین کا ذکر کیا تھا، جیسے کہ وہ کہہ رہے تھے، اور باقی بھی دنیا میں یہ بہت بات ہو رہی ہے، وہ بہت موضوع ہے ہمارے جیسے ممالک کے لیے، قیمت کے حوالے سے بھی، سٹوریج کے حوالے سے بھی، اور اس کی ڈوزز بھی جتنی تیار ہیں they can be supplied to a large part of the world۔ تو کیا حکومت نے ان سے کوئی رابطے کیے ہیں؟ کیا اس ویکسین کے اوپر بھی نظر ہے کہ فرسٹ کوارٹر نہیں تو سیکنڈ کوارٹر میں اس کو بھی منگوایا جا سکے؟ جی دیکھیں، یہ چیز پہلے بھی بتائی تھی کہ ہم لوگ ایک سے زیادہ کمپنی سے ویکسینز لیں گے۔ یہ سائنو فارم از ناٹ دا اونلی کمپنی جس سے ہم نے بائی کرنی ہے، بلکہ ہمیں ایک سے زیادہ کمپنی سے ہم لوگ ویکسین لیں گے۔ ان دا فرسٹ کو جو ہے وہ سائنو فارم کو سب سے پہلے اس سے لے رہے ہیں، کیونکہ آبویسلی کہ اس کی اویلیبلٹی جلدی انشور ہوئی ہوگی، جو میں نے آپ کو فیکٹرز بتائے تھے کہ جن کے بیسس کے اوپر ڈیسیژن کرنا تھا۔ تو یہ اس میں ان سارے کرائٹیریاز پہ یہ سب سے پہلی والی ہے جو کہ ہمیں فرسٹ گو میں مل رہی ہے، مگر ہم ایک سے زیادہ کمپنیز کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، اور ایک سے زیادہ کمپنی سے ہی ہم لوگوں نے ویکسین لینی ہے۔ اور دوسرا جو ایک اور ابھی کینسینو بایو کے ٹرائلز جو انشاءاللہ کمپلیٹ ہونے والے ہیں، اور ڈاکٹر باری بھی اس ٹرائلز کا حصہ ہیں، یہ لوگ بھی کر رہے ہیں اپنے ہاسپٹل میں، تو یہ اس کی بھی انشاءاللہ یہ جلد از جلد جیسے ہی رزلٹ مرتب ہوں گے تو یہ ویکسین بھی پاکستان میں اویلیبل ہو جائے گی۔ اور ایک تیسرا پلیٹ فارم بھی ہے جو کہ گلوبل کولیبریشن پلیٹ فارم ہے کوویکس کا، جو کہ گاوی اور یہ WHO وغیرہ کی کولیبریشن سے بنا ہوا ہے، اور اس میں 189 کنٹریز جو ہیں اس کی ممبر ہیں، اور پاکستان بھی اس کا ممبر ہے، اور اس کے اندر یہ جو امیر ممالک ہیں وہ بھی، اور لو انکم کنٹریز جو ہیں وہ بھی۔ تو اس پلیٹ فارم سے بھی یہ انشور کیا جائے گا کہ ایک ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن ہو، کہ تمام جو لو انکم کمپنیز ہیں اور جو پریویلیجڈ ڈیولپڈ نیشنز ہیں ان کے درمیان ایک برابری کی سطح کے اوپر ویکسین دی جائے، اور اس پلیٹ فارم سے بھی پاکستان کو انشاءاللہ تعالی 20% پاپولیشن کے لیے ویکسین جو ہے اس پلیٹ فارم سے بھی ہمیں ملے گی، مگر اس کے لیے شاید ذرا 2021 کا اینڈ آ جائے، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں ویکسین پوری دنیا میں پرووائڈ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے، مگر اس وقت گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ ہر پلیٹ فارم کو یوز کرے تاکہ جلد از جلد اپنی پاپولیشن کو کور کر سکے اس کے ساتھ۔ جی ڈاکٹر باری، ویکسین کے اوپر تو آبویسلی فار آبویس ریزن بہت زیادہ ہماری نظر بھی ہے اور ایکسائٹمنٹ بھی ہے اس حوالے سے، پر سر کیا آپ کے خیال میں ویکسین جو ہے پاکستان میں ایک ایسے وقت تک پہنچ جائے گی کہ اب ہمیں تیسری لہر کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا یو تھنک کہ ابھی جو دوسری ہے اگر یہ سیفلی جتنی سیفلی گزر سکتی ہے اس کے بعد تیسری لہر کے بھی چانسز ہیں؟ یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، مطلب لوگوں کے اوپر کہ وہ اپنے رویوں میں کتنی تبدیلی لاتے ہیں۔ اگر رویوں میں تبدیلی آ جائے نا تو ہوپ فلی جو ہے نا، کیونکہ ویکسین کے بعد بھی جو ہے نا، کیونکہ ہماری پاپولیشن بہت بڑی پاپولیشن ہے نا، 200 ملین پلس پاپولیشن ہے، ان سب کو ویکسینیٹ کرتے کرتے آپ کو 2 سال 2.5 سال لگ جاتے ہیں، تو ہم کو وہ جو ہے نا اس کووڈ ویکسین کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا، اور ہم کو وہ جو احتیاطی تدابیر ہیں نا کہ ماسک کو پہننا ہے، جس کو اپنے لباس کا حصہ بنانا ہوگا، سوشل ڈسٹینسنگ ہے، غیر ضروری طور پر نہ ملنا، وہ ضروری ہے، کیونکہ وہ یہ سیکنڈ ویو بھی جو ہے نا ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے آئی ہے۔ دیکھیں کہ ہم کو عقل کے ناخن لینا چاہیے اور اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اگر ہم لوگ اس کو اپنے رویوں میں تبدیلی لیں، جو پازیٹیو رویوں میں تبدیلی لائیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ ویکسین ہم کو اس سے پریونٹ کرا دے گی، کیونکہ اتنے سارے لوگ سب اتنے کم وقت میں ویکسینیٹ نہیں ہو سکیں گے۔
ڈاکٹر نوشین، حکومت نے ویکسینیشن کیمپین کے حوالے سے کیا پلاننگ کی ہے؟ جتنی بھی ڈوزز ہمیں ملتی ہیں چاہے فرسٹ کوارٹر میں یا اس کے بعد بھی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی، ہم کس طرح دیکھ رہے ہیں یا ہمارے کیا آبجیکٹیوز ہیں یا اندازے ہیں کہ اگلے سال کے مڈل تک یا اگلے سال کے آخر تک ہم کتنے لوگوں کو ویکسینیشن کر پائیں گے، کتنے لوگوں کی؟ دیکھیے یہ جیسے جیسے ہمارے پاس بیچز آتے جائیں گے یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پاپولیشن کو پرووائڈ کرتے جائیں گے. اس کے لیے NCOC نے ایک سسٹم بنایا ہے جس کو NIMS کہتے ہیں، نیشنل امیونائزیشن مینجمنٹ سسٹم. تو اس کے نادرا کے ساتھ کولیبریشن ہوگی اور منسٹری آف ہیلتھ کے ساتھ ہوگی، اور یہ سارا مل کر ایک سسٹم جو ہے یہ تشکیل دیا جا رہا ہے جس کے تحت ایک سسٹمیٹک طریقے سے پاپولیشن تک پہنچا جائے گا. اور اس میں جو ظاہر ہے گورنمنٹ جو پرووائڈ کرے گی وہ تو فری آف کاسٹ اپنی پاپولیشن کو کرے گی، مگر جس طرح سے ڈاکٹر باری نے ابھی بتایا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی الاؤ کر دیا گیا ہے، اور جو لوگ افورڈ کر سکیں گے وہ بھی اپنے طور پہ ویکسینیشن کرا سکیں گے. مگر ظاہر ہے کہ یہ ویکسین تھوڑا ٹائم لگے گا ہمیں پوری پاپولیشن تک پہنچنے میں، اور اس میں ابھی ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ویکسین ہمیں ایک دفعہ لگنے کے بعد اس کی امیونٹی جو ہے وہ 1 سال رہتی ہے یا کتنے عرصے کے بعد دوبارہ سے ویکسینیشن کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ ابھی ایسا بھی کچھ شواہد ہیں کہ یہ شاید لائف لانگ امیونٹی اس سے ہمیں نہیں ملے گی. وہ کتنی دیر کی امیونٹی ہے یہ جیسے جیسے ٹائم گزرے گا اور ریسرچ آگے بڑھے گی تو ہمیں پتہ چلے گا. ابھی تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب یہ ویکسین لگتی ہے تو بندہ جو ہے وہ کرونا کے خلاف اس کے اندر قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ کرونا سے بچ سکتا ہے. مگر اس کا ٹائمنگ کتنا ہے، وہ کتنی دیر لاسٹ کرے گا، یہ وقت بتائے گا کہ یہ ویکسین کتنے عرصے کے بعد دوبارہ ریپیٹ کرنی پڑے گی. اور اگر یہ 2-2.5 سال کا عرصہ جیسے ہو سکتا ہے لگے تو اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ جن کو انیشل فیز میں لگی ہے ان کو سیکنڈ ڈوز کی بھی ضرورت پڑ جائے. تو اس لیے یہ سارا ٹائم بتائے گا. مگر اس میں سب سے امپورٹنٹ وہی چیز ہے جو بھی ڈاکٹر باری کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے رویوں کو چینج کریں اور ہمیں اس وائرس کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا. اور اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنا سوشل بیہیویئر جو ہے ہم اس کو چینج کریں. اور اس وقت ماسک جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے بہترین ویکسین ہے جو کہ ہر ایک کے لیے اویلیبل بھی ہے بشرطے کہ ہم سب اس کا استعمال کریں. بالکل. ڈاکٹر باری، جو ڈاکٹر نوشین نے بات کی ہے، آپ نے بھی ذکر کیا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دے دی ہے، بٹ سر کیا آپ کے خیال میں 2021 کے اندر دنیا کے اندر اتنی سپلائی ہوگی ویکسین کی کہ پرائیویٹلی بھی لوگ اس کو خرید کے مختلف ممالک کے اندر لے کے جا سکیں؟ میرے خیال میں کیونکہ دیکھیں اس وقت تقریباً 9 کمپنیز ہیں جن کی ویکسین یا تو آنے والی ہیں یا آ گئی ہیں، اور اس وقت تقریباً 200 کمپنیز اس پہ کام کر رہی ہیں، جو ڈفرینٹ اسٹیجز آف ٹرائلز میں ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ 9 کے علاوہ اور کمپنیز کی بھی جو ہے نا اپنے جو ٹرائلز ہیں نا ان کی اینڈ پوائنٹس آنا شروع ہو جائیں گے، تو ڈیفینیٹلی ان کی پروڈکشن بھی آ جائے گی. جیسے دیکھیں نا ابھی فائزر نے ہی کہا تھا کہ وہ 500 ملین تو وہ لوگ شاید اس سال میں ہی کر دیں گے، اور 1.2 بلین نیکسٹ ایئر ان کی پروڈکشن ہے. تو اب 7 بلین کی پاپولیشن میں اگر 1.2 ایک کمپنی کر رہی ہے تو باقی کمپنی پہ ہوگا، لیکن ان کو لگانے میں بھی ٹائم لگے گا. تو میرے خیال میں امید تو اچھی ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا، انہوں نے ہم سے بات کی. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کراچی کے حوالے سے. جب سے حکومت کا فیصلہ، وفاقی حکومت کا سینسس کے حوالے سے فیصلہ آیا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM جو ہیں وہ اس سے کچھ ناخوش لگ رہے ہیں، اور اس حوالے سے بہت سی ملاقاتیں ہوئی کراچی کے اندر. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے کراچی کی مردم شماری کے مسئلے کا، اور اس حوالے سے جو حکومت کی اتحادی جماعت MQM ہے اس کے تحفظات کا. گزشتہ دنوں وفاقی کابینہ کی طرف سے جو 2017 کے اندر مردم شماری یعنی کہ سینسس ہوا تھا، اس کی جو فگرز سامنے آئے ان کو باضابطہ طور پر منظوری دے دی گئی. اور اس سینسس کے نیچے پاکستان کی جو کراچی کی معاف کریے گا جو آبادی ہے وہ 1 کروڑ 60 کے سے زائد ہے.
تاہم ایم کیو ایم کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ نمبرز جو ہیں یہ بالکل غلط ہیں، اور ان کے اندازے کے مطابق صرف کراچی کی جو آبادی ہے وہ 2.5 کروڑ کے قریب ہے، کیونکہ اتنی تعداد کے اندر کراچی کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے شناختی کارڈ رجسٹر کیے جا چکے ہیں۔ ایم کیو ایم کے سربراہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے مردم شماری کے یہ جو نمبرز تھے ان کی منظوری کے اوپر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، کہا ہے کہ احتجاج بھی کرے گی ایم کیو ایم اور حکومت چھوڑنے کا بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی تناظر کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک وفد کی بھی ایم کیو ایم قیادت سے گزشتہ روز ملاقات ہوئی، اور اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں اس ایشو کو مشترکہ مفادات کونسل میں اٹھائیں گے۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے موجود ہیں وسیم اختر صاحب، یہ سابق میئر کراچی ہیں اور سینئر رہنمائے ایم کیو ایم پاکستان کے۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ وسیم صاحب، کافی آپ کی ملاقاتیں ایم کیو ایم کی ہو رہی ہیں اس حوالے سے، آج شاید پاکستان تحریک انصاف کا بھی ایک وفد آپ سے ملنے آیا، تو سر کچھ ہمیں بتائیں کہ کیا حکومت کی طرف سے جو ایفرٹ کیا گیا ہے کچھ آپ لوگوں کو تسلی دے پائے ہیں وہ، یا آپ کے تحفظات جہاں تھے وہیں کھڑے ہیں؟ دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ سینسس ایک ایشو ہے، اور صرف ایم کیو ایم کے حوالے سے نہیں بات کر رہا، پورے ملک کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحیح سینسس نہیں کریں گے تو نہ تو آپ کوئی آپ کی ہیلتھ پالیسی، ایجوکیشن پالیسی، آپ بجٹ کیسے بنائیں گے، بہت سارے ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اب جبکہ یہ سب کے سامنے ہے اور سب ایکسیپٹ کرتے ہیں، صوبے ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ غلط سینسس ہوا ہے 2017 کا، ہم کورٹ میں موجود ہیں، ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس کا 5% رپورٹس کا آڈٹ کرایا جائے، اور ہماری جو ایگریمنٹ ہوا ہے پی ٹی آئی سے اس میں پہلا پوائنٹ ہی یہ رکھا ہے ہم نے، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، سندھ کے لیے بھی اور خاص طور پہ کراچی کے لیے بھی۔ کراچی جو کہ پورے ملک کو 65% ریونیو دیتا ہے ٹیکس کے مد میں، 95% پورے سندھ کو دیتا ہے۔ اب اگر اس کی آبادی ہی آپ کم گنیں گے، جو کہ ہنسی آتی ہے اب مجھے کہ اپنے ہی شہر، اپنے ہی ملک، اپنے ہی صوبے میں اپنے ہی لوگوں کو کم گنا جا رہا ہے، بجٹ گھر کا نہیں بن سکتا، ملک کا کیسے بنے گا؟ این ایف سی ایوارڈ میں پاپولیشن کی وجہ سے آپ کو پیسے ملتے ہیں، وہ پیسے 1,60,00,000 پہ ملیں گے، 2.5 کروڑ شناختی کارڈ ہمارے پاس ہیں، اتنی کنٹروورسیز ہیں اس میں۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کا ریکارڈ پہ ہے آبزرویشن اس کی کہ 3.5 کروڑ کی آبادی ہے شہر کی، تو آپ کسی کی نہیں مان رہے، اپنی ہی چلا رہے ہیں، غلط سینسس کر کے سارا سسٹم خراب کر رہے ہیں۔ تو ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ سینسس کرائیں، اور 2023 کا الیکشن ہے وہ نئے سینسس پہ ہی ہونا چاہیے۔ تو سر اس حوالے سے اب حکومت کیا آپ سے کوئی تسلی دیتی ہے، کوئی وہ آپ کی بات ماننے کو تیار ہوئی ہے؟ یا دس از ناٹ پالیٹکس، یہ سیاست نہیں ہے کہ مجھے گورنمنٹ جو ہے وہ تسلی دے دے۔ تسلی تو سیاسی ایشوز پہ ایک دوسرے کو دی جاتی ہیں، یہ تو میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ ہے پورے ملک کا بھی، اور خاص طور پر کراچی سندھ کا۔ تو اس میں تسلیاں نہیں چاہیے، اس میں پریکٹیکل کام چاہیے، اس کے ریزلٹس ملک کی بہتری کے لیے ہونے چاہیے اور آئیں گے۔ اگر آپ کم گنو گے تو پھر آپ کون سی پالیسی صحیح بنا سکو گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ سے، الیکشن نہیں کر سکتے آپ۔ تو سر اب آپ حکومت سے کیا امید کر رہے ہیں کہ مطلب کہ یہ کمٹمنٹ کریں کہ وہ جلد اگلے الیکشن سے پہلے ایک تازہ سینسس کروائیں گے؟ What do you expect from the government now؟ کچھ نہ کچھ تو وہ آپ سے کمٹمنٹ کریں گے نا سر، جس پہ آپ کو لگے گا کہ وہ سنجیدہ ہے اس ایشو کو حل کرنے کے لیے۔ کمٹمنٹ تو وہ اپنی کیبنٹ میٹنگ میں کر چکے ہیں، فیصلے تو کر چکے ہیں، وہ اسی 2017 کے الیکشن سینسس کو مان رہے ہیں۔ اب اس کے بعد کیبنٹ کا ڈیسیژن نہیں ہوتا ہے، یہ سی سی آئی کا ڈیسیژن ہوتا ہے یہ، تو وہاں جب تک نہیں ہوگا فیصلہ، صوبے تحفظات رکھتے ہیں، تو ایک اور آپ ایشو کھڑا کر رہے ہیں، ایک اور صحیح چیز کو آپ کالا باغ ڈیم بنا رہے ہیں۔ چیزیں اسٹریٹ کرنی چاہیے، آپ کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں ایشوز پہ۔
تو میں سمجھتا ہوں سمجھداری یہ ہونی چاہیے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو سیریس نوٹ پہ اس پہ جو لوگ چاہ رہے ہیں، جو کراچی کے لوگ چاہ رہے ہیں، جو سندھ کے لوگ چاہ رہے ہیں، جو بلوچستان کے لوگ چاہ رہے ہیں، سینسس کرایا گیا پراپر. سر پر یہ کیسے ہوگا؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت تو فیصلہ کر چکی ہے، اب یہ تو ایم کیو ایم یا پاکستان پیپلز پارٹی ہی ان کا ارادہ تبدیل یا فیصلہ تبدیل کر سکتے ہیں. فیصلہ نہیں کرتی ہے، اس کا غلط فیصلہ کیا ہے انہوں نے. سی سی آئی لے کے آئے، سی سی آئی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کیا کہتی ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں. اور فیصلہ کیبنٹ کون ہوتی ہے کرنے والی؟ یہ ایشو تو صوبوں کا ہے کہ آپ کی گنتی ہی کم کی جا رہی ہے. تو مطلب مذاق ہو گیا، یہ تو ہنسی آتی ہے. اب دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے، ہم اپنے ہی جس ڈال پہ بیٹھے ہیں اسی کو کاٹ رہے ہیں. تو اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ تو سر اب اگر حکومت یہ فیصلہ نہیں تبدیل کرتی یا سی سی آئی کی میٹنگ کے بعد بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تو پھر ایم کیو ایم کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ دیکھیں کورٹس میں ہم موجود ہیں آلریڈی، تو پھر رابطہ کمیٹی کو ڈیسیشن لے گی، پھر بیٹھیں گے ہم کہ کیا لاہ عمل بنانا چاہیے، کیا احتجاج کی شکل ہونی چاہیے. اسی حوالے سے پیپلز پارٹی سے ہماری بات چیت چل رہی ہے، ہماری میٹنگ ہوئی ہیں، ہم ایک ہی پیج پہ ہیں. لاکھ اختلافات صحیح، مگر سینسس کے حوالے سے تو یہ تو پورے صوبے کا معاملہ ہے. تو سر کیا پاکستان تحریک انصاف سے یا وزیر اعظم عمران خان صاحب سے جو ایم کیو ایم کے ممبرز کیبنٹ کے اندر ہیں وہ بات کریں گے؟ اس ایشو کو کیبنٹ کے اندر بھی ڈسکس کیا جائے گا، ہائی لائٹ کیا جائے گا؟ دیکھیں جہاں بھی اس ٹاپک پہ ڈسکشن آتا ہے وہاں ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں امین صاحب، انہوں نے اپنا ڈسنٹ نوٹ ڈالا ہے، مگر ڈسنٹ نوٹ سے اب آگے جا چکی ہے بات. ہم اس پہ صوبے سے ہماری بات ہوئی ہے. سر کیا آپ حکومت چھوڑنے کا بھی فیصلہ کر سکتے ہیں اس ایشو کے اوپر؟ یہ تو وقت بتائے گا. دیکھتے ہیں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، اس کے بعد رابطہ کمیٹی کو ڈیسیژن دے گی. سو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے صرف فیصلے تک آپ انتظار کریں گے، اس کے بعد آپ حکومت کے ساتھ جو اتحاد ہے اس کو ریکنسیڈر کریں گے، آپ کورٹس کا انتظار نہیں کریں گے؟ دیکھتے ہیں، ہم جب تک اپنے جو ایشو ہے ان سے بھی بات کر لیں اور اپنی رابطہ کمیٹی کے سامنے رکھ کے جو بھی سی سی آئی کا ڈیسیشن ہوتا ہے اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کر سکیں. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ٹیمپل کی جو کڑک کے اندر جس کو گرایا گیا اور سپریم کورٹ نے بھی نوٹس لے لیا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے خیبر پختونخوا کے ضلع کرک کا، جہاں ایک مندر کو جلائے جانے کا واقعہ پیش آیا. کرک کے اندر گزشتہ روز ایک مشتعل ہجوم نے ایک مقامی جو مندر تھا اس کو جلایا اور اس کے کئی حصوں کو تباہ کیا. یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا اور جو میڈیا رپورٹس ہیں وہ کہتی ہیں کہ جو ہجوم تھا اس کی طرف سے نعرے بازی بھی کی گئی. بعد میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 30 سے زائد جو افراد ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اور اس حوالے سے گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں. دوسری طرف اس واقعے کا جو نوٹس ہے وہ چیف جسٹس گلزار احمد نے لے لیا ہے. 5 جنوری کو اس کیس کی سماعت بھی ہوگی. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر رمیش کمار صاحب جو کہ پاکستان ہندو کونسل کے سربراہ ہیں. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر رمیش، یہ واقعہ کیسے پیش آیا سر؟ کیا تفصیلات آپ کے پاس ہیں؟ جیسے کہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کیا منصوبہ بندی کے تحت یہ حملہ کیا گیا اور اس مندر کو جلایا گیا؟ دیکھیں عارفہ، میں سمجھتا ہوں جب تک سزا اور جزا کا قانون نہیں ہوگا کرمنل ایسے ہی گھومتے رہیں گے. 1997 میں اسی مولانا شریف نے لیڈ کیا تھا جو موب جس کو سب کو اٹھا کے اور لے کے گیا تھا اور اسی مندر کو توڑا تھا، اور یہ مندر 2015 تک بند تھا. 2014 میں نے چیف جسٹس کے نوٹس میں لے کے آیا، پھر چیف جسٹس فضل حسین جیلانی نے ڈیسیژن کیا تھا اور 2015 میں جا کے یہ جسٹس جواد خواجہ کے ٹائم پہ یہ ریسٹور ہوا. تب بھی گورنمنٹ بہت ریلیکٹنٹ تھی، مگر چیف جسٹس کے انٹرسٹ لینے کے بعد
کیونکہ یہ ہماری ہندو برادری کی جو 4 بڑی سائٹ ہیں اس میں سے ایک بڑی سائٹ یہ ہے، کیونکہ وہاں پہ سمادھی ہے۔ پھر مندر تو ریسٹور ہو گیا، مگر مندر ریسٹور ہونے کے بعد بھی وہاں پہ جو اپنا ایک ہونا چاہیے کہ ایویکیو کی طرف سے وہ وہاں پہ وہ ماحول نہیں تھا، مگر ٹیری کی لوگوں کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ تھی۔ مگر وہاں پہ کچھ لوگ جو ہے جو پہلا جو بندہ تھا جس نے 1997 میں وہ ہمیشہ سازشیں کرتا آ رہا تھا، مگر ابھی کچھ 3-4 مہینوں سے ان کی سازشیں زیادہ نظر آ رہی تھی۔ تو 27 نومبر کو میں 1 مین کمیشن کی طرف سے ہم لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں، چیف سیکریٹری اور آئی جی کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم نے کوہاٹ گئے ہیں، کوہاٹ سے کمشنر اور ڈی آئی جی کو ساتھ لے کے ہم نے وزٹ رکھی تھی ٹیری مندر کی، وہاں پہ جا کے اور یہ سارے خیالات ہم نے اپنے طور پہ ان کو بتائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ فکر نہیں کریں، ہم اس کا مسئلے کا حل کریں گے اور ان سارے لوکل کمیونٹی کو بیٹھ کے ہم یہ وہاں پہ ماحول کو بہتر بنائیں گے، اور وہ ماحول بہتر بن گیا۔ مگر 22 دسمبر کو ایک جرگہ ہوتا ہے، اس جرگے میں یہ کہا گیا کہ کافروں کی یہ جگہ ہے اور اس کو جو ہے وہ ہم یہ مسلم میجارٹی ہم اس کو رکھنے نہیں دیں گے اور اس کو ہم ختم کریں گے۔ جس کے بعد جب ایک یہ ہوا 27 تاریخ کو یہ انفارمیشن مجھے پہنچی، تو 28 تاریخ کو ہم نے یہ انفارمیشن کریکٹ کے ڈی سی کے ساتھ جب شیئر کی تو اس نے کہا کہ میرے پاس پہلے انٹیلیجنس شیئرنگ آ گئی ہے، ہم اس کے اوپر ہیں، آپ فکر نہیں کریں، ہم پوری فورس کے ساتھ وہاں پہ 30 تاریخ کو کھڑے ہوں گے، ہم کچھ بھی وہاں پہ کرنے نہیں دیں گے، مگر اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا۔ 30 تاریخ کو یہ 8 بجے صبح یہ سارے لوگ پہنچتے ہیں اور وہ مولانا خود اس کو لیڈ کرتا ہے، یہ مولانا سمیع کو کا بندہ ہے، اس کو لیڈ کرتا ہے، لیڈ کر کے وہاں پہ پہنچتا ہے۔ 8 سے 10 بجے تک 2 گھنٹے وہاں پہ رہتے ہیں باہر، اور 10 بجے مندر کے اندر انٹر ہوتے ہیں، 10 سے لے کے 12 بجے تک اندر ہوتے ہیں۔ ڈی سی ڈی پی او 11 بجے پہنچتے ہیں، وہ بھی خاموش تماشا بنتے دیکھتے ہیں۔ صحافی حضرات لوکل کمیونٹی کے لوگ ایس ایچ او ڈی ایس پی سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کنٹرول میں نہیں ہے، تم بھاگ جاؤ وہاں سے، صحافیوں کو بھی بھگا دیتے ہیں۔ وہ سارے موب نے مندر کو سمادھی کو توڑ کے آگ لگا دی، مگر پھر جو ہے چیف سیکریٹری اور آئی جی سب کے ساتھ میرا کانٹیکٹ ہوا اسی ٹائم ہی 11 بجے ہی، تو پھر انہوں نے حرکت میں آئے۔ مگر شام کو جا کے چیف جسٹس کے انٹروین کرنے کے بعد پھر جا کے یہ ایف آئی آر کٹی ہے، جس میں اے ٹی سی کے بھی قلم لگے ہیں۔ میں شکریہ ادا کروں گا چیف جسٹس کا۔ اور اس کے بعد جب چیف جسٹس نے یہ ایکشن لیا، پھر کل آج صبح 9:30 بجے چیف صاحب نے مجھے بلا لیا، میں ان کے پاس حاضر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کل ہی اس کے اوپر ایکشن لے لیا ہے، اور 1 مین کمیشن جو شعیب صدر کی سربراہی میں بنی ہوئی ہے مائنارٹی رائٹس کی، اس کو انہوں نے ٹاسک دیا ہے کہ کل بروز جمعہ آپ چیف سیکریٹری آئی جی سندھ آپ جائیں ٹیری کے اوپر سائٹ کے اوپر وزٹ کریں، وزٹ کر کے منڈے کے دن میرے پاس رپورٹ جمع کرائیں، اور ٹیوزڈے کے دن جو ہے وہ 1 مین کمیشن چیف سیکریٹری آئی جی اور ایویکیو ٹرسٹ کے چیئرمین ان کو ان پرسن بلایا ہے کہ بھائی آپ وہاں پہ آئیں اور مندر کی ریسٹوریشن کے حوالے سے کلپریٹس کے حوالے سے آپ کیا ایکشن آپ نے لیا اور اپنے احکامات جاری کریں۔ ڈاکٹر صاحب معاف کریے گا، ذرا آپ کی یہاں بات کاٹ رہی ہوں، ذرا یہ بھی کلیریفائی کریے گا کہ کچھ جو نیوز رپورٹس تھیں وہ کہہ رہی تھی کہ جو 97 میں جب یہ مندر کے اوپر حملہ کیا گیا تھا تو وہی لوگ جو ہیں وہ اس اٹیک میں بھی ملوث ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ غالباً وہ زمین جو ہے اوپر ان کی نظر ہے۔ دیکھیے زمین کے اوپر کوئی نظر نہیں ہے، مگر مین چیز یہ کہ ان کو اپنی انا کی بات تھی۔ جب 1997 میں جب انہوں نے توڑا، اس کے بعد میں اسٹرگل کرتا رہا، جب سپریم کورٹ میں اس مندر کے حوالے سے گیا تھا۔ اور سر 97 تک وہاں لوگ جو تھے وہ جاتے تھے، مندر استعمال میں تھا 97 کے حملے کے بعد؟ دیکھیں یہ شری پرمہنس مہاراج یہ ہندو کمیونٹی مسلمان کمیونٹی سارے اس کو مانتی تھی، وہ حافظ قرآن بھی پڑھتے تھے، بہت اس کو پورا قرآن یاد ہوتا تھا، اور اس وجہ سے مسلم کمیونٹی بھی اس سے جو ہے وہ بہت پیار کرتی تھی، اور وہاں کے لوکل کمیونٹی کہتی تھی کہ یہ ہمارے لیے رحمت ہے، اور آج بھی لوکل کمیونٹی کا ہی ہے۔ مگر یہ ایک بندہ مجھے کہتا تھا کہ میں آپ کے 100 ٹکڑے کر دوں گا۔ اگر یہ جب 2015 میں ججمنٹ جب آئی تو مجھے وہ وقت یاد ہے کہ مجھے چیف سیکریٹری ہوم سیکریٹری کی طرف سے لیٹر لکھا گیا کہ آپ اس طرف نہیں جائیں، اسپیکر کو لکھا گیا آپ جائیں گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا رائٹ ہے، یہ مندر جس طریقے سے مندر بھی نہیں سمادھی جہاں پہ مزار ہو، جہاں پہ وہ حاضرہ حضور پیش ہو وہاں پہ، اور اس کو اس طریقے سے سبوتاژ کیا گیا۔ مگر اب اچھی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے بھی جو ہے وہ کانٹیکٹ کیا ہے، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو چیف جسٹس نے جو 1 مین کمیشن کو ٹاسک دیا ہے
وہ منڈے کے دن رپورٹ مجھے بھی آپ دیں اور اس کو ہم جو ہے وہ بالکل ان کو عبرتناک سزا دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اوپر ویسے ہی ہندو کمیونٹی کا بہت زیادہ بھروسہ ہے, اسپیشلی مندروں کے حوالے سے, کیونکہ دیکھیں نا ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ بھی 1800 مندر ہیں, 30 مندر کھلے ہوئے ہیں, سارے مندر بند پڑے ہوئے ہیں. ہمارے منسٹر, ہمارے لوگ, چیئرمین ایویکیو ٹرسٹ ساری پراپرٹیاں بیچ رہے ہیں, ساری کرپشن چل رہی ہے, مگر کوئی کہنے والا نہیں ہے. آخر کب تک ہندو کمیونٹی یہ بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب تو یہ بتائیے گا کہ کیا اب آپ یہ بھی چاہیں گے کہ سپریم کورٹ نہ صرف اس معاملے کی تہہ تک پہنچے مگر دوبارہ یہ آرڈر بھی دے حکومت کو کہ اس مندر کو دوبارہ بنایا جائے, اور اسلام آباد کے اندر جو مندر ہے اس حوالے سے بھی ہمیں ڈیولپمنٹ بتائیے گا. پہلی چیز تو یہ کہ میں آپ کو بتاؤں, آج چیف جسٹس صاحب نے مجھے کہہ دیا ہے کہ میں آج بہت دکھی ہوں اس حوالے سے, اور آپ فکر نہیں کریں, میں اس کو پہلے سے بھی آپ کو بہتر بنا کے دوں گا, خود اس کی نگرانی کروں گا. سپریم کورٹ ہمیشہ مائنارٹیز کے ساتھ رہی ہے, اس وجہ سے آپ مایوس نہیں ہو. اور مجھے سپریم کورٹ کے اوپر بھی بھروسہ ہے, مجھے ہماری سیکورٹی فورسز کے اوپر بھی بھروسہ ہے. اور اگر یہ ہمیں پولیس کی ناکامی کا پہلے پتا ہوتا تو میں لازمی ہے, میرے تعلقات تھے, میں ہماری انٹیلیجنس اداروں کو اور فوج کو انوالو کرتا تو یہ حالات آج یہ نہیں ہوتے. تو اس وجہ سے میں اب اپنے طور پہ اس کو دیکھوں گا, سپریم کورٹ کی طرف سے خود چیف جسٹس اس کی نگرانی کرے گا, تو میں سمجھتا ہوں پہلے سے بھی بہتر ہم اس کو ریسٹور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور جو کلپریٹس ہیں ان کو بھی ATC, کیونکہ کل جو FIR کٹی ہے بالکل صحیح سر. اب وقت ذرا کم رہ گیا, اسلام آباد مندر کے حوالے سے بھی اگر کوئی تازہ ترین اسلام آباد میں کوئی مندر نہیں ہے جی. اسلام آباد میں جو ہے وہ شمشان گھاٹ کے لیے زمین تھی, اور شمشان گھاٹ کے لیے یہ زمین تھی, اور شمشان گھاٹ کے لیے ہی ہے, وہاں پہ مندر ایڈیشنل بننا تھا. میں سمجھتا ہوں وہاں پہ ہماری کمیونٹی کا بھی کچھ قصور ہے, اور اس کا اب ڈیسیشن آ گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں دیکھ رہا ہوں, اور اسلامی نظریاتی کونسل کو جیسے میں نے ہی کہا تھا ویسے ہی انہوں نے ڈائریکشن دی ہے, جلد اس کی دیوار بن جائے گی. ہماری کمیونٹی بھی صبر سے کام لے اور امیچور نہیں کرے. پہلے بھی ہمارے کچھ دوستوں نے بھی غلط امیچور ڈیسیجن لیے تھے, جلدی سوشل میڈیا کے چکر میں ابھی بھی تھوڑی سی یہ ہو رہی ہے, وہ چیزیں نہیں ہو, وہ بھی سب کچھ ہو جائے گا. اور اسی حکومت میں یہ ساری چیزیں ہم جو ہے وہ ڈیولپ کرنے میں کامیاب. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.